अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 8। कमरे में आते ही बरिया और हैरान हुई थी। जो कमरा इनके पास आया था वो 12वें फ्लोर पर था। कमरा काफ़ी खुला था। एक तरफ ही वॉशरूम बनाया गया था जिसमें अलमारी सब मौजूद थी। कमरे में आए तो सामने सारी शीशे की दीवार बनी थी और साथ छोटी बालकनी थी। बरिया गानिया के साथ सारा रूम देख रही थी। जब एक और रूम खोलकर देखा तो एक मिनी बेडरूम था जिसमें एक तरफ बेड था। तैमूर ने घर फ़ोन करके सबको बताया दिया था वो हांगकांग अच्छे से पहुंच गए हैं, इसलिए परेशान ना हो। खुद जब कमरे में आया तो बरिया को गानिया की उछल कूद पर हंस रही थी। बरिया जी, तैमूर के बुलाने पर बरिया ने जवाब दिया। तुम और गानिया तैयार हो जाओ, लंच और डिनर बाहर करेंगे और घूम भी लेंगे। तैमूर कहता अपनी रिस्ट वॉच निकालता मोबाइल टेबल पर रखते फ्रेश होने चला गया। बरिया भी सर हिलाकर गानिया को पकड़े निकल कर अपने कमरे में गई और तैमूर का बाहर इंतज़ार करने लगी। तैमूर के बाहर आते वो गानिया को अपने साथ ले गई थी और दोनों थोड़ी ही देर में तैयार होकर इसके सामने खड़ी थीं। तैमूर भी मुस्कुराकर अपनी चीज़ें लेता दोनों को लेकर कमरे से निकल गया था। बिलाल बिलाल अलीज़े बाहर घूम रहे थे जब ही अलीज़े ने चीख चीख कर बिलाल को अपनी तरफ मतवज्जा किया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो देखें बादल नीचे आ रहे हैं, अलीज़े ने खुश होते कहा, जिस पर बिलाल ने पहले घूरा था फिर अलीज़े के बचपने पर अपने साथ लगाया। चलो, हम मूवी देखने का प्लान किया था, अब वक्त होने पर है, चलो चलते हैं। अलीज़े को अपने साथ लगाए बिलाल चलने लगा था। बिलाल भाई भाभी में सब ठीक हो जाएगा ना? अलीज़े ने सोचते हुए सवाल किया। अब मैं तो तैमूर नहीं हूँ जो रोमांटिक होकर अपनी बीवी को मनाऊँ। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, भाई अपनी ज़िंदगी में बरिया भाभी को समझने लगे हैं, बस वो अब अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अलीज़े ने हाथ को मलते कहा। यहाँ ठंड अपने अरूज पर थी, जिस पर बिलाल आमीन बोलता अलीज़े को अपने साथ लिए ट्रेन का सफ़र करने के लिए टिकट लिया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। साथ हंसी मजाक करते मुस्कुरा रहे थे। अलीज़े तो बिलाल जैसा हम सफ़र पाकर बहुत खुश थी, जो सर आंखों पर बिठा कर रखता था। बिलाल अलीज़े को पाकर खुश था। शरीके हयात के हर रूप में कमाल थी। जैसी बीवी बिलाल को चाहिए थी वैसे अलीज़े साबित हो रही थी। मैडम, जो आप कह रही हैं ना वो होना मुश्किल है, मेरी बात को समझें, महक के सामने बैठे आदमी ने कहा। देखो, मुझे तैमूर और अपनी बेटी चाहिए, इसके लिए बरिया के साथ जो मर्जी करो, मुझे उससे मतलब नहीं, महक ने गुस्से से कहा। चले, हम आपके कहने पर सब कर भी लें तो क्या आपके शोहर हमें छोड़ देंगे? सामने बैठे आदमी ने आराम से बात की। मुझे एक बार तैमूर और गानिया वापस मिल जाएं, बाद में मैं खुद तैमूर को देख लूंगी, महक कहती वहां से चली गई। सामने बैठे आदमी ने तैमूर, बरिया और गानिया की तस्वीर देखी थी जिसमें तीनों मुस्कुरा रहे थे। सुबह की ठंडी हवा चेहरे को छूती बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाथ में थामा कॉफ़ी मग, इससे निकलती गर्म भाप। तैमूर को ये सुबह अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत लगी, जिसमें इसकी बीवी बेटी दोनों साथ खुश थे। रात देर से आने पर गानिया बहुत पहले ही सो गई थी और बरिया का इससे भी बुरा हाल हुआ था। थकन इतनी थी कि चेंज करती बेड पर गिरती सो गई थी। तैमूर तो बरिया को औंधे मुंह सोता देख हंस दिया और खुद भी फ्रेश होकर बरिया को देखते देखते सो गया। जब सुबह जल्दी जाग आई तो सुबह के 5 बजे थे। अभी कॉफ़ी मंगवा कर बालकनी में खड़ा अपनी जान को सोते देख रहा था जब ही मोबाइल बजा था और तैमूर ने जल्दी से शीशे की स्लाइड बंद की थी और फ़ोन कान को लगाए बात करने लगा। काम हो जाना चाहिए, शाम को हम यहाँ से निकलेंगे, तैमूर ने हदायत दी थी जो आगे से मुकम्मल होने पर जवाब दे रहे थे। अंदर आते गानिया के कमरे गया। गानिया को उठाए अपने साथ लगाया, प्यार किया था और शोर न करने का कहकर तैमूर ने गानिया को फ्रेश किया, जिस पर दोनों ने खूब मज़े किए थे। एक दूसरे पर पानी फेंककर गानिया को तैयार करता अपना मोबाइल पकड़े बरिया के पास आया, जो अभी भी घोड़े बेचकर सो रही थी। बरिया को सुकून की नींद देखकर तैमूर का दिल नहीं किया जगाने का, पर आज यहाँ घूमना था, सोना नहीं था। बरिया को 2 आवाज़ें दी पर बरिया टस से मस ना हुई थी। तीसरी बार कंधा पकड़कर झंझोड़ा था पर बरिया नहीं हिली तो तैमूर की आंखें शरारत से चमकी थीं।
اور ہونٹوں پر تبسم کھل گیا۔ تیمور بریا کے بے حد قریب جھکتے سر پر بوسہ دیا تھا، پر بریا نہیں ہلی تھی۔ تیمور کو حیرت ہوئی تھی۔ بریا آخری بار کہہ رہا ہوں، اٹھو، نہیں تو جو اب کروں گا وہ برداشت نہیں کرو گی، تیمور نے مصنوعی غصے سے کہا تھا، جس پر بریا اور سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ دعا کرنے لگی، یہ اٹھ کر جائے تو میں اٹھوں نا، بدتمیز شاہ، دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ میرے سے چالاکی نہیں، میں جانتا ہوں تم کب سے جاگ رہی ہو، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، نہیں تو تیمور بریا پر ایک بار پھر جھکتا۔ جب بریا دھکا دیتی بیڈ سے چھلانگ لگائے واش روم بھاگی تھی۔ میرے سے چالاکی نہیں، میں جانتا ہوں تم کب سے جاگ رہی ہو، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، نہیں تو تیمور بریا پر ایک بار پھر جھکتا۔ جب بریا دھکا دیتی بیڈ سے چھلانگ لگائے واش روم بھاگی تھی۔ واش روم بند ہوتے ہی تیمور کا زندگی سے بھرپور کہکا سن کر بریا کے گال تپ کر سرخ ہوئے۔ اف، بدتمیز شاہ! بریا غصے سے بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ تینوں نے پہلے ہوٹل کے ہی ریسٹورنٹ میں ناشتہ کیا اور پھر پلان کے مطابق پاس ہی ہوٹل اوشینئر ہانگ کانگ ایکویریم میں ڈولفن شو ہونے والا تھا۔ تینوں نے آتے ہی ٹکٹ لے کر اندر جا کر ایکویریم دیکھنے لگے۔ پانی میں تیرتی رنگ برنگ مچھلیاں سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ ایک جگہ غانیہ مچھلی کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ بریا مسکرا کر غانیہ کو خوش ہوتے دیکھ رہی تھی جب تیمور نے ان کی تصویر اور ویڈیو بنائی تھی۔ بریا کے ساتھ کھڑے تیمور کی نظریں دونوں پر تھیں جو مزے سے سب دیکھ رہی تھیں۔ اتنے میں ایک ڈولفن شیشے کے ساتھ لگی غانیہ کو پیار کرتی تو غانیہ بھی ویسا کرنے لگی، جس پر تیمور کہکا لگا اٹھا۔ بریا کو یہ دونوں اس وقت عجیب لگے تھے۔ چلو، شو کا وقت ہو گیا ہے، گھڑی دیکھتے تیمور نے غانیہ کو گود میں لیا اور بریا کا ہاتھ پکڑے اپنی جگہ پر آ گئے تھے۔ بریا کو اپنے ساتھ بٹھائے غانیہ کو اپنی گود میں بٹھایا تھا، کیونکہ دونوں کو آگے جگہ مل گئی تھی۔ بریا خود سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، تیمور ہی کرتا جو کرتا تھا۔ سب کے آنے کے بعد شو شروع ہوا۔ مچھلی کو ادھر سے ادھر چھلانگیں لگاتے دیکھ بریا پہلی بار اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ غانیہ تو ڈر رہی تھی۔ سامنے ڈولفن انسٹرکٹر نے غانیہ کو اپنی طرف بلایا تو غانیہ نے تیمور کو دیکھا جو مسکرا دیا۔ تیمور نے جانے کا کہا تو غانیہ خوشی سے پہلے سوئمنگ کاسٹیوم دیا جو چینج کیا اور پھر غانیہ کو ڈولفن کے پاس جانے دیا۔ یہ کیا کر دیا؟ کیوں بھیجا غانیہ کو وہاں؟ بریا نے گھبرا کر پوچھا۔ بریا یہ سب دیکھ کر ڈر رہی تھی، غانیہ کو کچھ ہو گیا تو؟ بریا نے تڑپ کر پھر کہا تھا۔ تیمور مسکرا دیا تھا۔ پریشان نہیں ہو، یہ ٹرین ہے اور سب ساتھ انسٹرکٹر بھی ہیں۔ بریا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اطمینان سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں غانیہ ڈولفن کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ تیمور تو دل سے خوش تھا جو کبھی بولتی نہیں تھی، بریا کی وجہ سے اب مسکرا کر اپنی زندگی میں واپس آئی تھی۔ تھینک یو بریا، بریا کو دیکھتے تیمور نے کہا جو ڈرتے ہوئے غانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تیمور کے بولنے پر حیرت سے دیکھا۔ میری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے تھینک یو، غانیہ کو دیکھتے پھر سے تیمور نے کہا، جس پر بریا نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ یہ لمحہ تیمور نے اپنے موبائل میں سیو کیا تھا یاد رکھنے کے لیے۔ ڈولفن شو کے بعد تیمور نے ان کو ہانگ کانگ سے شاپنگ کرائی تھی۔ بریا جو نہ کرتی تیمور وہی لیتا، جس پر بریا غصے سے ضد ہو رہی تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب ایک پاس کے کیفیٹیریا میں لنچ کرنے آئے تھے۔ بریا غانیہ کے ساتھ کھیل رہی تھی اور تیمور ہمیشہ کی طرح ان کو دیکھ کر خوش تھا۔ تیمور نے اچانک مڑ کر دیکھا، تبھی پاس سے ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے شہد کی طرح میٹھا تیمور کا نام لیا، جس پر بریا کو آگ لگ گئی تھی۔ مانا وہ تیمور سے اتنی قریب نہیں تھی، پر بیوی تھی اور فطرت تو پاکستانی بیویوں والی تھی۔ کیسے برداشت کرتی اس کے شوہر کو کوئی اور اتنا میٹھا بلائے؟ ہائے امال! تیمور بھی پہچانتے خوشی سے گلے ملا تھا، جس پر بریا کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ بریا نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا گلاس پٹخا جس سے دونوں اچھلے تھے۔ بریا پھر سے غانیہ میں بزی ہو گئی تھی۔ تیمور کو بریا کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھ کر 1 منٹ میں سمجھ آ گئی تھی وہ جیلس ہو رہی تھی۔ امال، یہ میری بیوی بریا اور یہ میری بیٹی غانیہ، تیمور نے اچھے سے تعارف کروایا تھا۔ اوہ، کتنی پیاری ہے تمہاری بیٹی، بالکل تمہاری طرح کیوٹ، امال نے غانیہ کو دیکھتے کہا۔ تمہاری بیوی بھی بہت پیاری ہے امال، بریا سے ملتے تیمور نے کہا۔ تم یہاں؟ تیمور نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں، اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں، اور سوچ کر بتاؤ میرا شوہر کون ہے؟ امال نے ایک ادا سے کہا تھا۔ شوہر کا سن کر بریا شرمندہ ہوئی تھی۔ نہیں پتا، تم ہی بتا دو،
تیمور نے انکار کیا تھا، نہیں تو امال سارا دن یہی سب کرتی۔ فاسد امال کے کہتے ہی وہ دور سے آتے ان کو ملا تھا اور تیمور کو یقین نہیں آ رہا تھا اپنی یونی کے دوستوں کو دیکھتے ہوئے۔ امال تو بڑھیا کے ساتھ لگ گئی اور فاسد تیمور کے ساتھ۔ کھانا ساتھ ہی کھا رہے تھے۔ بڑھیا کی کافی اچھی دوستی ہو گئی، وجہ امال کا مزاج خوش اخلاق تھا۔ ویسے تیمور تجھے مہک سے جنونی والا پیار تھا، پھر اچانک بڑھیا سے شادی؟ فاسد کے پوچھنے پر بڑھیا اور تیمور نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بڑھیا نے جلدی سے غانیہ کی طرف منہ کر لیا تھا۔ ہاں تمہارا تو مہک سے نکاح ہوا تھا، میں خود بھی تو تمہاری شادی والے دن آئی تھی، کیسے خوش تھے تم تیمور؟ امال نے بھی تیمور سے اب پوچھا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، تیمور نے غصے سے کہتے کھانے میں لگ گیا۔ تیمور کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کر بڑھیا کو ریڑھ کی ہڈی میں کرنٹ دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ ارے کیوں نہیں بھابھی، آپ کو پتہ ہے مہک سے یونی کے دور سے پیار نہیں محبت کرتا تھا، اس کے پیچھے پیچھے گھومتا اور وقت آنے پر جناب نے اس کو پرپوز ایسا کیا کہ ہم تو حیران رہ گئے تھے۔ امال نے مسکراتے ہوئے تیمور کی بات بتائی، جس پر تیمور کی غصے سے رگیں تن گئی تھیں۔ بڑھیا نے تو اللہ کا نام لینا شروع کیا تھا، اتنے دنوں سے اس کا جلالی روپ نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر اپنی بیوی اپنی محبت کا سن کر غصہ عروج پر تھا۔ امال بس، تیمور نے غصے سے داڑا جسے سب ڈر گئے تھے۔ غانیہ بڑھیا کے ساتھ چپکی تھی۔ سوری، پر مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، تیمور کہتا بل دے کر کھڑا ہوا تو بڑھیا غانیہ بھی اٹھی تھیں۔ ایک بار پھر سوری، پھر ملیں گے، تیمور کہتا غانیہ کو گود میں لیتا بڑھیا کا ہاتھ پکڑے نکل گیا تھا۔ امال فاسد تو ابھی تک شوق تھے مہک کے نام پر تیمور کا غصہ ہونا۔ دیکھیں سکندر شاہ، آپ کو جو کہنا ہے وہ کریں، اپنے بیٹے تیمور سے کہیں جتنی جلدی ہو سکے یہاں آئے۔ تیمور اپنی بیوی بچے کے ساتھ 1 مہینے کے لیے ہانگ کانگ گیا ہے، جب تک وہ خود نہیں آتا تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سرفراز شاہ نے آرام سے بات ختم کی۔ تو ٹھیک ہے، پھر جو ہم کریں گے اس میں بدنامی آپ کے خاندان کی ہوگی۔ سامنے بیٹھا آدمی کھڑا ہوتا کہتے وہاں سے اپنے ساتھی کے ساتھ نکل گیا۔ سکندر، ہم نے اتنے سال عزت کمائی ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، تم سب کے لیے کچھ کرو، نہیں تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، تحسین صاحب نے جھکے سر سے ہی کہا تھا۔ بھائی صاحب، اب سرفراز شاہ بھی پریشان تھے، سمجھ سے باہر تھی ساری صورتحال۔ تم چلو میرے ساتھ، سکندر شاہ کو سوچتے ہوئے سرفراز شاہ کے ساتھ نکل گئے تھے۔ تحسین صاحب تو مڑے قدموں سے اپنی چھڑی کے سہارے اندر کمرے میں چلے گئے۔ ختیجہ بیگم اور شازیہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، ان کی سوچوں میں بھی نہیں ہے یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ تیمور بڑھیا اور غانیہ کو لے کر اسٹیشن آیا تھا، ابھی بھی غصہ عروج پر تھا۔ بڑھیا نے تو غلطی سے بھی بات نہیں کی، کہیں ڈانٹ نہ دے یا پھر کوئی ایسی بات کرے جو دل کو کاٹ کر رکھ دے۔ ٹرین کی ٹکٹ پہلے ہی لے لی تھی۔ تیمور نے ابھی وقت دیکھا تو بہت وقت ہو گیا تھا آنے کا۔ دونوں ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے۔ جب اناؤنسمنٹ کے بعد تیمور اپنا سامان لیے غانیہ کو گود میں ہی رکھا تھا، بڑھیا کا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا۔ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھنے پر بڑھیا سوچوں میں تھی۔ تیمور نے امال اور فاسد کی وجہ سے ہوٹل چھوڑ دیا۔ تیمور اپنی جگہ پر بیٹھتے ہی گہرا سانس لیا تھا۔ غانیہ کو دیکھا جو اس کی گود میں مسکرا کر سب دیکھ رہی تھی، بڑھیا کو دیکھا جو باہر دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ کانپ رہی تھی۔ تیمور کو 1 منٹ لگا تھا سمجھنے میں، بڑھیا اس کے غصے سے ڈر رہی ہے۔ بڑھیا، تیمور نے بڑھیا کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تو بڑھیا ڈر کر تیمور کو دیکھا۔ اب کریں گے غصہ؟ تم پریشان نہیں ہو، اب میں تم پر غصہ کبھی نہیں کرنے والا جب تمہاری کوئی غلطی نہیں، تیمور نے مسکرا کر کہا۔ بڑھیا کا تو منہ کھل گیا تھا، وہ تو سوچ ہی رہی تھی اب ہوئی بے عزتی، پر یہاں تو تیمور مسکرا کر اس کے دل کی بات سمجھ گیا تھا۔ منہ بند کرو نہیں تو، تیمور شوق ہوتا بڑھیا کی طرف جھکا جب ہی غانیہ نے تیمور کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ نو میری ماما، جس پر تیمور مسکرا دیا تھا، وہیں بڑھیا منہ دوسری طرف کر کے ہنس پڑی تھی۔ دل سے بڑھیا اللہ کا شکر کیا تھا جس کے گناہ کچھ کم تو ہوئے تھے، جس سے یہ انسان اس کو اب غلط نہیں کہے گا۔ ٹرین کے چلتے ہی غانیہ ہر طرف اچھل اچھل کر جاتی اور بڑھیا کو خوف کھا رہا تھا کہیں گر نہ جائے۔ کچھ نہیں ہوتا، یہ ٹرین سیف ہے، بڑھیا کا ڈر دیکھ کے تیمور نے خوشی سے آنکھیں بند کرتے کہا، جس پر بڑھیا تھوڑا سکون ہوا، پر ابھی بھی ڈر تھا۔
برا نہیں لگے تو ایک بات پوچھوں آپ سے؟ بریا نے سر جھکائے تیمور سے کہا۔ یہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تیمور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے پتا چلا میں یہ پوچھوں گی؟ بریا کو حیرانگی ہوئی۔ بس دل سے رشتہ جڑ گیا ہے، اس لیے تمہارے اور غانیہ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ مجھے امید ہے تم دونوں دیکھ کر پاگل ہو جاؤ گی۔ تیمور نے غانیہ کو دیکھتے کہا جو 2 سیٹ آگے کسی بچے سے کھیل رہی تھی۔ بریا سوچ کر رہ گئی کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ ابھی انہی سوچوں میں تھی تبھی غانیہ کی آواز پر بریا نے مڑ کر دیکھا تھا۔ ماما پاپا دونوں جو باہر دیکھ رہے تھے غانیہ کو اپنے پاس آتے دیکھا، پر غانیہ کے ہاتھوں میں کوئی چیز تھی جو ہل رہی تھی۔ تیمور اور بریا نے ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا۔ ماما؟ چوہا۔ پہلے تو تیمور اور بریا مسکرا کر غانیہ کو دیکھا، لیکن غانیہ نے بریا کی گود میں وہ ہلتی چیز رکھی تھی جس کو دیکھ کر بریا کا رنگ سفید ہوا اور اگلے لمحے بریا کی زوردار چیخ پوری ٹرین نے سنی تھی۔ تیمور تو خود شوق تھا، یہ سفید چوہا کہاں سے لے آئی؟ بریا جلدی سے چوہے کو دور پھینکتی تیمور کے گلے لگی، چیخ رہی تھی اور غانیہ ڈر کر پیچھے ہو گئی تھی اور سہمی نظروں سے بریا کو دیکھا جو چوہے کے ڈر سے بری طرح رونے لگی تھی۔ تیمور تو اپنی پری کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے بریا میڈم اس کے گلے لگی۔ ڈر خوف سے اور سختی سے تیمور کو پکڑ لیا تھا۔ بریا اب چوہا نہیں ہے، تیمور نے پیار سے سمجھایا۔ سر، میم آر یو اوکے؟ ٹرین ہوسٹس نے آ کر پوچھا تو تیمور نے سر ہلا دیا تھا۔ بریا کو ابھی بھی اپنے ساتھ لگائے کمر سے ہلا کر یقین دلا رہا تھا کوئی چوہا نہیں، اب جس کا تھا وہ لے گیا۔ بریا نے سر اٹھا کر سارا دیکھا تو کہیں چوہا نہ دیکھا تو اپنی حیرت پر خفا ہوتی جلدی سے تیمور سے دور ہوئی۔ غانیہ ادھر آؤ بچے، آپ کیوں لائی تھی چوہا؟ کتنا گندا ہوتا ہے وہ، آپ کو پتا بھی ہے؟ بریا نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ غانیہ کو اپنے ساتھ لگایا، پھر تیمور کو کہہ کر ہاتھ کو واش کرنے کو کہا تو وہ غانیہ کو لے کر پاس ہی بنے واش روم میں لے گیا۔ ہوٹل آنے کے بعد بریا ابھی بھی نہیں سمجھی تھی کون سا سرپرائز ہم دونوں کے لیے تھا۔ جب تیمور ہالی ووڈ ہوٹل کے روم میں گئے، غانیہ بریا صحیح میں روم دیکھ کر خوشی سے ہر چیز دیکھ رہی تھیں۔ 2 بڑے سائز کے بیڈ، ان کے دونوں طرف سائڈ ٹیبل اور تھوڑا اوپر کر کے مکی ماؤس کی تصویر لگی تھی۔ غانیہ کے لیے تو بچوں والا کمرہ تھا، پر بریا بھی غانیہ کے ساتھ بچی بنی ہوئی تھی جس پر تیمور خوش ہوا۔ اب تم دونوں جلدی فریش ہو جاؤ تاکہ رات کا ڈنر وقت پر کریں، وقت پر سوئیں اور کل خوب مستی کریں۔ غانیہ کو گدگدی کی جس پر غانیہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ سرپرائز اچھا ہے، تھینک یو۔ بریا مکی ماؤس کی تصویر دیکھے تیمور کو کہا۔ یہ سرپرائز نہیں ہے، یہ ہوٹل کے روم ایسے ہی ہیں، سرپرائز تو کل ملے گا، اب جاؤ تیار ہو، تیمور نے بریا کو کہا جو مزے سے مکی ماؤس کو دیکھ رہی تھی اور تیمور کی ہر بات پر سر ہلا دیتی۔ بریا کا مکی ماؤس جو تصویر کو اتنے پیار سے دیکھنا آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ بس تیمور اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور بریا کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ بریا؟ جی؟ جلدی جاؤ نہیں تو میں اپنے طریقے سے بھیجوں گا، تیمور نے گھورتے ہوئے، جس پر بریا خاموشی سے فریش ہونے گئی اور غانیہ کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی بریا کو گئے۔ چیخ کی آواز پر تیمور غانیہ کو چھوڑ کر بریا کی طرف جاتا جب بریا خود باہر آ گئی۔ غانیہ یہ دیکھو بیٹا، ہر چیز مکی ماؤس پر بنائی ہے۔ بریا کی بات پر تیمور کو غصہ چڑھنے لگا تھا۔ اتنا بھی کیا ہے اس مکی ماؤس میں جو لڑکیاں پاگل ہوتی ہیں، تیمور نے بھن کر کہا۔ پاپا، مکی ماؤس ٹو کیوٹ، مکی ماؤس سو کیوٹ۔ غانیہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے رخسار پر رکھ کر کہا اور آنکھیں چپکتے کہا۔ بالکل میرا بچہ، مکی ماؤس سو کیوٹ۔ بریا نے بھی غانیہ کی بلائیں لی تھیں جس پر تیمور کا میٹر آؤٹ ہو گیا تھا۔ اب اگر تم دونوں تیار ہونے نہیں گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں خود کروں گا تیار تم دونوں کو، تیمور نے غصے سے دونوں کو گھورتے کہا جو اگلے سیکنڈ میں واش روم بھاگی تھیں۔ مکی ماؤس، مکی ماؤس، بیوی کیا کم پاگل ہے، اس کے پیچھے جو بیٹی بھی ہو رہی تھی۔ تیمور نے غصے سے تصویر کو گھورتا اپنا سامان نکالنے لگا۔ تینوں نے ایک اچھے ماحول میں ڈنر کیا تھا۔ ابھی غانیہ تھکن کی وجہ سے بریا کی گود میں بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ تیمور بریا سے بات کرتا تو ٹھیک، نہیں تو بریا خود کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ یہ بات تیمور نے اچھے سے نوٹ کی تھی۔ وہ جانتا تھا بریا اس سے اب ڈرتی ہے، پہلے کی طرح بے خوف کچھ بھی منہ پر نہیں بولتی۔ تیمور نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔
اس لیے مسکراتے ہوئے بل دیا اور گانیہ کو اپنی گود میں لیے واپس اپنے کمرے کی طرف چل دیے تھے۔ تیمور کمرے میں آیا تو گانیہ کو بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر درست کیا اور بریا کو دیکھا جو دوسرے بیڈ پر پڑا گفٹ کھول رہی تھی۔ بریا اب یہی سوچ رہی تھی کہاں سے آ گیا، وہ جب گئے تھے تو کوئی گفٹ نہیں تھا۔ تیمور مسکراتے ہوئے بریا کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا جس پر بریا بری طرح مچلی تھی، پر تیمور نے نہیں چھوڑا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہ گفٹ میں نے ہی رکھا تھا تمہارے لیے۔ ابھی ایک کام کرو، اس کو لو اور جا کر تیار ہو۔ تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہیں، اس سے 1 منٹ اوپر نہیں دوں گا۔ بریا کے کان کے قریب سرگوشی میں بولتا اس کی روح فنا کر چکا تھا۔ پر آپ نے کہا تھا جلدی سونا ہے، تو پھر مجھے یہ لگتا ہے سو جانا چاہیے، وقت بہت ہو گیا ہے۔ بریا اپنی پھولی سانسوں کو نارمل کرتے تیمور سے دور ہوئی تھی۔ تم وقت ویسٹ کر رہی ہو بریا، جلدی، جو نہیں تو میں خود۔ تیمور شوخ آنکھوں سے بریا کو دیکھتا بات ادھوری چھوڑی تھی۔ تیمور کی شوخ مسکراہٹ پر ہی جلدی گفٹ لیتی بھاگ گئی تھی۔ اچھے سے جانتی تھی یہ انسان کتنی آسانی سے کہاں مانتا تھا، زیادہ نہ کی تو غصہ کرے گا۔ اف، بدتمیز شاہ، یہ کیا نہیں مصیبت ہے؟ بریا نے جھنجھلا کر گفٹ کھولا تھا جس میں سے ایک خوبصورت سا گاؤن زمین کو چھوتا تھا، جس کے اوپر انتہائی باریک کام تھا کہ لائٹ پڑنے پر ہی چمک رہا تھا۔ اس کے ساتھ جویلری سب کچھ موجود تھا۔ بریا سوچتے ہوئے دیکھ رہی تھی کیا کرے کیا نہیں۔ ٹھیک 15 منٹ بعد باربی گولڈن گاؤن، ہلکے میک اپ، جویلری، ہائی ہیل پہنے بریا باہر نکلی تھی۔ تیمور تو بریا کو دیکھ کر رک سا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا بریا کو یہ گاؤن پیارا لگے گا، پر اتنا کہ وہ کھو جائے گا سوچا بھی نہیں تھا۔ گاؤن تھوڑا ہی کندھے سے نیچے تھا اور اوپر سے اتنی فٹنگ کا ڈریس تھا جس پر بریا تیمور کی نظریں محسوس کرتی اور جھنجھلا رہی تھی۔ نہ اس کے پاس دوپٹہ تھا جو وہ لے سکتی تھی، جانتی تھی یہ ویسٹرن ڈریس تھا۔ بریا کی جھنجھلاہٹ سمجھ گیا تھا، اس لیے پاس پڑا گولڈن کوٹ اٹھا کر بریا کے پاس کیا۔ تیمور کو اپنے پاس آتے دیکھ کر نظریں چھپکنے کا سوچ ہی رہی تھی جب تیمور نے گھما کر کوٹ پیچھے کیا اور بریا کو آنکھوں کے اشارے سے پہننے کا کہا۔ بریا شکریہ کرتی جلدی سے کوٹ پہنا تھا۔ بریا کے کوٹ کے بٹن بند کرتا اپنا چوڑا ہاتھ آگے کیا جسے بریا نے ڈرتے کانپتے اپنا ہاتھ رکھا، جیسے تیمور نے مسکراتے ہوئے مضبوطی سے پکڑا اور دروازے کی طرف جاتا جب بریا رک گئی تھی۔ بریا کو رکے دیکھ سمجھ گیا تھا وہ گانیہ کو لے کر پریشان ہو رہی تھی جو اکیلے کمرے میں سونے والی تھی۔ بریا پریشان نہیں ہو، یہ دیکھو۔ اپنا موبائل آگے کرتا دکھایا تو بریا حیران ہوئی۔ گانیہ کو سوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے، اس لیے ایک کیمرہ لگا دیا ہے جس سے ہم گانیہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تیمور کے کہنے پر بریا کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ باہر آیا اور جلدی سے دروازہ لاک کیا۔ بریا کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ چلنے لگا تھا۔ جہاں تیمور خوش تھا بریا وہیں پریشان تھی۔ وہ جتنا دور جاتی تیمور اس کے پاس آ رہا تھا اور ہی پریشانی میں اپنے گناہ کا سوچ کر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ تیمور بریا کو اس ہوٹل کے اوپرلی فلور پر لایا جہاں ابھی ہر طرف اندھیرا تھا۔ بریا نے ایک طرف اندھیرا دیکھا تو حیرت سے تیمور کو دیکھا تھا۔ بھلا اس اندھیرے میں کیا کرنے آئے تھے؟ تیمور نے ایک جگہ رک کر بریا کو کھڑا کیا اور خود ایک اشارے پر ہر طرف روشنی ہو گئی اور ان پر گلاب کے پھولوں کی بارش ہوئی۔ بریا تو حیرانگی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف گلاب کے پھول، درمیان میں سوئمنگ پول، اس میں کہیں کینڈل اور گلاب کے پھول بکھرے تھے۔ کیسا لگا سرپرائز؟ تیمور نے بریا کے پاس ہوتے سرگوشی کی تھی جس پر بریا کو پھر سے اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا تھا۔ جلدی سے تیمور سے دور ہوئی تھی۔ کیا ہوا بریا؟ تیمور نے حیرت سے بریا کو پوچھا جو سر جھکائے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کبھی خوشی نہیں دے سکتی جو پہلے ہی میں خود کو آپ کا گنہگار سمجھتی ہوں۔ یہ سب نہیں، بریا نے روتے ہوئے کہا۔ بریا؟ تیمور بریا کے پاس جاتا جو روتے ہوئے اور پیچھے ہوئی تھی۔ جب تیمور کو سوچتے ہوئے تھوڑے سے فاصلے کو 2 قدموں سے ختم کرتا بریا کے پاس گیا تھا۔ بریا دور ہوتی جب تیمور نے جلدی سے پکڑا اور اپنے سامنے لا کر ایک طرف آیا تھا جہاں کرسیاں لگی تھیں۔ تیمور نے بریا کو کرسی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا اور خود بھی کرسی پاس رکھے بیٹھا۔ اب رونا بند کرو پہلے۔ تیمور نے بریا سے گلاس واپس لیتے ٹیبل پر رکھا تھا اور نرمی سے بریا سے کہا۔
بریہ نے رونا ابھی ختم نہیں کیا تھا، بس آنسوؤں کو صاف کیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کون سا گناہ اور کیوں تم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہی ہو جبکہ تم میری کوئی گناہ گار نہیں؟ تم تو میری بیوی ہو، میری محرم۔ بریہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا۔ نہیں، بریہ بولتی، پھر اپنے ہاتھوں کو واپس کھینچتی، پر تیمور نے سب بریہ کا ارادہ ناکام بنا دیا۔ آج میں تمہیں سننا چاہتا ہوں بریہ، وہ بریہ جو شادی سے پہلے تھی، جو بنا ڈر کر کچھ بھی بولتی تھی۔ تیمور نے بریہ کو نرمی سے کہا۔ بریہ کچھ دیر نم آنکھوں سے تیمور کو دیکھتی گئی، پھر روتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ میں اپنی پڑھائی کے بعد گھر پر اپنی امی کی مدد کرتی تھی، سارا دن کچھ نہ کچھ لگی رہتی تھی۔ ابو نے کبھی زمانے کی دھوپ نہیں پڑنے دی۔ پھر ایک دن میں اور امی ابو کا انتظار کر رہے تھے، پر ابو کا کچھ پتہ نہیں چلا اور اچانک ایک کال آئی۔ میں نے بات کی تو پتہ چلا ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میرے اور امی کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، کیسے بھی کر کے ہاسپٹل گئے تھے۔ ایک دن بے ہوش رہے میرے ابو، ساری رات ہم دونوں پر قیامت گری تھی۔ اگلے دن ابو کو ہوش آیا تو ڈاکٹر نے بتایا اب ابو کبھی چل نہیں سکتے۔ ہم تینوں پر آسمان گرا تھا۔ بریہ بتاتے ہوئے بری طرح رو رہی تھی۔ تیمور کا دل کٹ رہا تھا۔ تیمور نے بریہ کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا جو پھر رخسار پر گرے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اب تیمور نے پوچھا تھا۔ پھر ایک ہفتے بعد گھر آئے تو میری مامی جن کے بیٹے سے شادی ہونے والی تھی، انہوں نے رشتہ ختم کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب آپ کیسے شادی کریں گے بیٹی کی؟ اب تو آپ چل بھی نہیں سکتے۔ بریہ کی بات پر تیمور کو غصہ آیا تھا۔ کوئی کیسے منع کر سکتا ہے؟ تیمور کا دل کیا آگ لگا دیں ان کو جنہوں نے اس کی بریہ کو تکلیف دی تھی۔ رشتہ ختم ہوا تو باقی مسئلے پھر شروع ہوئے۔ میں نے جاب کرنے کا سوچا تو ابو نے پہلے منع کر دیا، پھر اپنے آفس میں بات کر کے جاب دلوائی۔ وہاں پر میری بس ایک دوست تھی جس کے ساتھ اچھا وقت گزرتا تھا۔ ایک سال بعد پتہ چلا وہ کمپنی آپ کی کمپنی نے خرید لی ہے، تو پھر مشکلات سامنے نظر آنے لگیں۔ امی ابو کو پتا تو انہوں نے کہا اللہ سے مانگو، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور میں بھی اللہ کے ہی آگے جھکی اور اس رات آپ کی کمپنی سے کال آئی مجھے انٹرویو کے لیے۔ اگلے دن میں وہاں انٹرویو دینے آئی تو تب پہلی بار گانیہ مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ گرتی سے پہلے میں نے اس کو پکڑا۔ وہ اتنی ڈر گئی تھی، کچھ بولتی بھی نہیں تھی۔ اتنے میں آپ آئے اور غصے میں ڈانٹ کر کہا کہ کیوں لگائے گندے ہاتھ۔ تب مجھے غصہ آیا اور جو منہ میں آیا بول گئی۔ پر سکندر بابا نے مجھے جاب دی اور میں خاموشی سے کرتی۔ آپ کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی، وجہ آپ کا غصہ تھا، کہیں پھر نہ شروع ہو جائیں۔ وقت گزرا تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہوئی تو آپ سے پہلے مانگے، پر میرا مذاق بنائے وہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک اور جاب دیکھی جس میں بالو بننا تھا۔ 2 دن بعد آپ کہیں گانیہ کو وہاں لائے تو میرا کوئی مقصد نہیں تھا گانیہ کے پاس جانے کا، پر مجھے گانیہ کو بولتے دیکھنا تھا، اس لیے اس کے پاس آئی، کھیلی۔ پھر آپ نے گھر بلا لیا کھیلنے کے لیے، لیکن اگلے دن سے منع کیا جو میں نہیں آئی۔ گانیہ کی سالگرہ پر سارا دن اس سے کھیلی تھی، وہ بچی خوش تھی، بس اس وجہ سے میں خوش رہی۔ لیکن جو آپ نے الزام لگائے کہ میں گانیہ کو کڈنیپ اور چھوٹے لوگ، اس دن میں تھک گئی تھی اور وہاں سے چلی گئی۔ ساری رات سوچ کر ایک فیصلہ کیا اور اگلے دن آپ کی جاب چھوڑنے آئی، پر تب گانیہ مجھے ماما کہہ کر بولے نے میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ آپ نے بھی مجھے کہہ دیا کہ میری وجہ سے آپ کی طلاق ہوئی، آپ کی بچی آپ کی بیوی کو ماں نہیں، مجھے کہا تو دل سے دعا نکلی تھی وہیں مر جاؤں، پر میری دعا نہیں سنی اور روز روز میں اپنے گناہ کا سوچ کر پاگل ہوتی۔ آپ کا جس دن میرے سے سامنا ہوا اس دن بھی گناہ کا احساس کرایا تو ٹوٹ گئی تھی۔ آپ سے شادی کا فیصلہ مجھے کیسے بھی کر کے اپنے گناہ کم کرنے تھے اور میں نے کفارہ ادا کرنے کے لیے شادی کی، پر پہلے دن آپ نے مجھے نہیں میرے امی ابو کو بولا تو میرا ہاتھ اٹھ گیا، پر گانیہ کو کوئی کمی نہیں دی پیار میں۔ جس دن گانیہ بلال بھائی کے ساتھ گئی اس دن مجھے نہیں پتا تھا، پر گانیہ کے ساتھ رہ کر مجھے ماں کیا ہوتی ہے اس کا احساس ہو گیا تھا، اپنی بیٹی سمجھنے لگی تھی، پر آپ کے الفاظ مجھے توڑ گئے تھے۔ بریہ کے رک جانے پر منہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور تیمور کا دل کیا اپنے آپ کو شوٹ کر دے۔ بریہ میری طرف دیکھو۔ بریہ کے آنسوؤں کو صاف کرتے چہرہ صاف کیا اور اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری بات سنو، تم کوئی گناہ گار نہیں ہو میری، تمہارے آنے سے پہلے ہی میری مہک کا طلاق کا کیس چل رہا تھا۔ تیمور نے بریہ کو نرمی سے سمجھایا۔ کیا؟ ہاں،
اس عورت نے 3 سال میرے برباد کر دیے۔ ایک دن بھی اس عورت نے مجھے خوشی کا نہیں دیا تھا۔ اس نے کبھی غانیہ کو ماں کا پیار نہیں دیا اور ہر بار طلاق کی بات کرتی۔ تیمور کی بات پر بڑھیا نے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جو اپنی بات بتا کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم صحیح کہتی ہو، میں ہوں ہی بدتمیز شاہ جو تمہیں ذمہ دار ٹھہراتا رہا، پر معاف کر دو، میری وجہ سے تم اس چیز کو گناہ سمجھتی رہی، بڑھیا کو اپنے ساتھ لگاتے کہا۔ پر یہ کہ تم کو سب بتاتا ہوں، ابھی رکو۔ تیمور نے اپنے موبائل میں کمرہ دیکھا جہاں غانیہ سو رہی تھی، پھر بڑھیا کو دیکھا جو سکون کا سانس لیتی تیمور کو دیکھا اور دور ہونے لگی تھی۔ جب تیمور نے واپس اپنے ساتھ لگایا، اب سنو میری بات اور خبردار مجھ سے دور ہوئی، مجھے تمہارے ساتھ ہر پل کو محسوس کرنا ہے۔ بڑھیا کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے، بڑھیا آنکھیں موند گئی تھی۔ ہم دونوں کی ملاقات یوں نہیں ہوئی تھی اور 4 سال میں نے مہک کو دور سے دیکھا تھا، کبھی کوئی حرکت نہیں کی جس سے اس کی عزت پر بات آئے۔ یونی کے بعد میں نے اپنا بزنس سنبھال لیا اور مہک کو پرپوز کر دیا۔ سب نے پہلے نہ کی اور پھر میری ضد کی وجہ سے سب مان گئے۔ شادی ہوئی تو میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی جس سے مہک مجھ سے دور ہو، پر وہ میری فیملی کے ساتھ بہت بدتمیزی سے بات کرتی۔ ہم سب اس کی غلطی کو نظر انداز کرتے آئے۔ شادی کے بعد میں ایک بار ملک سے باہر گیا، واپس آیا تو مہک کا رویہ بہت برا ہو چکا تھا، سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ میں پھر بھی اس کو پیار سے سمجھاتا تھا۔ جب ایک دن میرے دوست کی بیوی جو گائناکولوجسٹ ہیں ان کا فون آیا تو پتہ چلا مہک ان سے ابورشن کرانے آئی ہے۔ میں کیوں بچہ نہیں چاہتا، یہ بات سن کر میرے سر پر آسمان گرا تھا۔ کون پاگل اپنی اولاد کو مارے گا؟ میں نے کہا کہ کیسے بھی کر کے مہک کو روکے، میں آتا ہوں۔ وہاں جا کر اس سے بات کی تو ایک اور سچ پتہ چلا کہ مہک پہلے بھی ابورشن کروا چکی ہے، وہ بھی 2 مہینے پہلے۔ مجھے بتائے بغیر میری اولاد کو مار چکی تھی۔ مجھے غصہ آیا اور مہک سے پوچھا تو کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، مجھے طلاق دو۔ میں نے بہت سمجھایا پر نہیں، وہ اپنی بات پر پکی رہی۔ میں نے مہک کو شرط رکھی اور کہا مجھے بچہ دو پھر طلاق دوں گا۔ مہک پہلے مانی پر اس عورت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر بار میری اولاد کو مارنے کا سوچتی رہی۔ ایک بار تو حد کر دی، سیڑھیوں سے گرنے لگی جب چچی نے پکڑا تھا۔ پھر میری اس دل پر سکون مرہم رکھنے میری زندگی میری غانیہ آئی۔ دن رات میں اور باقی سب غانیہ کو وقت دیتے تو وہ ہاتھ بھی نہ لگاتی۔ میرا ماننا تھا بچے کے بعد وہ بدلے گی، اپنی بیٹی کو وقت دے گی، پر وہ اور غلطیوں پر آ گئی۔ ساری رات باہر رہتی، سارا دن سوتی، مجھ سے دور ہوئی، مجھ سے چھپ کر حرام چیزوں پر لگ گئی تھی، پر وہ عورت نہیں بدلی۔ تیمور نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس لیا تھا اور بڑھیا کو دیکھا جو اس کی باتوں کو سن کر آنسو بہا رہی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تیمور نے مصنوعی غصے سے پوچھا تھا۔ کوئی ماں کیسے اپنے بچے کو مار سکتی ہے؟ اور غانیہ کے ساتھ یہ سب؟ بڑھیا نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہر کوئی تمہارے جیسا نہیں نہ ہوتا، پیار کرنے والا۔ تیمور نے بڑھیا کے سر پر بوسہ دیا۔ 3 سال اور گزرے تو میں تھک گیا تھا اپنی بیٹی کو مرجھایا چہرہ دیکھ کر، جو کبھی بولتی نہیں تھی۔ وجہ مہک ہی تھی جس نے غانیہ کو ڈرایا تھا۔ پھر تم آئی، سب بدلا، میری بیٹی کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی خوشی رہتی۔ تم کو دیکھ کر میری بیٹی کھیلنے لگی۔ جو میں مہک سے چاہتا تھا وہ تم کر رہی تھی۔ مہک کی بے وفائی پر تم نے جگہ بنا لی تھی۔ اس نے مجھے غریبوں کو لے کر برا کہا اور میں ویسے بن گیا، تم کو ہر بار مڈل کلاس کا کہہ کر تکلیف دیتا، پر تمہارے ایک آنسو نے مجھے بدلا تھا اور میں پاگل ہو گیا تھا۔ تمہارے پاس کوئی آتا تو غصہ آتا، جو مجھے کبھی مہک کے ہونے پر بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، اس لیے تم پر غصہ کرنے لگا تھا۔ مجھے ڈر لگتا تھا میں شادی شدہ ہوں، پھر یہ سب تمہارے لیے کیوں؟ اس لیے تمہیں اپنی باتوں سے تکلیف دیتا۔ پھر جس دن مہک کو طلاق دی اس دن بس ہوئی، اس نے میری بیٹی کو مارنا چاہا جو میری زندگی تھی۔ غانیہ کا بولنا بھی بھول گیا اور تم پر غصہ اتار دیا، پر میری بیٹی کو تم ہی چاہیے تھی، ہر وقت ماما ماما کرتی۔ سب نے کہہ کہہ کر تم سے نکاح کرا دیا۔ میں اب کسی رشتے پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نکاح کی رات تم کو خود سے دور کرنے کے لیے تمہارے ماں باپ کو برا کہا۔ پر اف، کیا مارتی ہو! 2 دن منہ میں درد رہا۔ تیمور نے اپنا گال سہلایا جس پر بڑھیا روتے ہوئے کہکا لگا کر ہنستی تھی۔ تیمور بس مصنوعی گھور کر ہنس دیا۔ لیکن تم نے مجھے بدلا تھا، میں جتنا دور جاتا تم میں سکون ملنے لگا تھا، جو مہک کے ہونے سے بھی کبھی نہیں تھا، یا اس نے کبھی سکون دیا نہیں۔ جس دن غانیہ کو لے کر تمہیں تکلیف دی، اس سے پہلے میں ساری رات مہک کے لیے ہاسپٹل رہا۔
بریا نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں، اس نے خودکشی کی تھی، میری زندگی میں واپس آنا چاہتی تھی پر میں نہیں گیا تو خودکشی کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ اس رات جب تم نے فون کیا، دل کیا ساری رات تم سے باتیں کروں، اپنے دل میں اٹھے درد کو تمہیں بتاؤں، پر نہیں ہو سکا۔ تم نے تو کال ہی بند کر دی تھی، ایک بار میرا نہیں پوچھا۔ بلکہ نہیں، اتنی چلاک ہو، میری بیٹی سے بات کرا کر میرے بارے میں جانا۔ تیمور کی بات پر بریا مسکرا دی تھی۔ اس دن مہک کو ہوش نہیں آیا، ساری رات تنگ رہا۔ صبح آیا تو میں دیکھ کر وہاں سے جاتا جب اس نے میرے دماغ میں غلط باتیں کہیں، جو میں پاگل مان بھی گیا، اور گھر آیا جب گانیہ کو نہ دیکھ کر تمہیں نقصان دیا۔ سچ کہوں تم نے مہک اور مجھے منہ توڑ جواب دیا، اس کے بعد بھی میری بیٹی کو پیار دیا۔ تب میں نے فیصلہ کیا اب مہک میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی، تم ہو، تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ تیمور نے بریا کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جس پر بریا نظریں جھکا گئی تھی۔ بریا، اب تو تمہیں یقین ہو گیا نا کہ تم کوئی گناہگار نہیں ہو میری؟ تیمور نے بریا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اوپر کرتے پوچھا، جس پر بریا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ تیمور مسکرا کر کھڑا ہوا تھا اور بریا کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ بریا نے ناسمجھی سے دیکھا تھا جب تیمور نے خود بریا کا ہاتھ پکڑے واپس اس جگہ لایا اور اپنے ایک گھٹنے پر بیٹھ کر اپنی پاکٹ سے مخمل کے باکس سے ایک رنگ نکال کر بریا کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ بریا یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا اتنا خوبصورت دن آئے گا جب اس کے گناہ نہ ہونے پر بھی یہ انسان اس کے سامنے ایسے آئے گا۔ بریا نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو تیمور نے مسکرا کر پکڑا تھا اور بریا کو دیکھا جو ابھی بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ بریا، سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے اب پیار ہوا ہے، محبت کیا ہوتی ہے یہ مجھے اب پتہ لگا ہے۔ تمہیں کوئی اور دیکھے تو برداشت سے باہر ہوتا ہے، دل کرتا ہے آنکھیں ہی نکال دوں۔ مہک کا کہوں تو وہ بس دل لگی تھی، اور میری زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ، میں آج کے دن تم سے وعدہ کرتا ہوں تم کو دنیا کی ہر خوشی لا کر دوں گا۔ میری زندگی کو بہت خوبصورت بنانے کے لیے شکریہ۔ تیمور نے کہتے مسکرا کر رنگ نکال کر بریا کو پہنائی تھی، ہاتھوں پر بوسہ دیا اور کھڑے ہوتے بریا کو اپنے میں بھینچ لیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں، تم بس میری ہو۔ اب ہمیں واپس جانا چاہیے، گانیہ اکیلی ہے۔ تیمور کی شدت لٹاتی آنکھوں سے بچنے کے لیے یہ راستہ ملا۔ ابھی تو بالکل نہیں، ابھی تو بس رات کے 1 ہوئے ہیں، مجھے تمہارے ساتھ اور وقت یہاں اس خوشی کے ماحول میں گزارنا ہے، نہیں تو تمہاری باڈی گارڈ نے اٹھ کر کہنا ہے نو میری ماما۔ گانیہ کی طرح بولتے بریا کی ہنسی چھوٹی تھی۔ تیمور بس اس کی مسکراہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ میری بیٹی سے جیلس ہو رہے ہیں؟ بریا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کس نے کہا میں اپنی بیٹی سے جیلس نہیں ہوتا؟ خوش ہوتا ہوں جب وہ تمہیں ماما کہتی ہے، مجھے تمہارے پاس آنے سے روکتی، اپنا حق لیتی ہے۔ تمہارے ہونے سے جو خوشی اس کے چہرے پر دیکھتا ہوں، اس سے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ بریا کے ساتھ سوئمنگ پول میں پاؤں ڈالے بیٹھ گیا پر بریا کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ